हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर होंगे। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि हम्द खुदाई अज़्ज़ वजल, अल्लाह ताला की हम्द शायर ने बयान की थी, शबनम कमाली ने, जिसको हम लोगों ने पढ़ा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे याद भी कर लिया होगा। हम अल्लाह ताला की तारीफ़ को कहते हैं, नात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को कहते हैं। मनक़बत ऐसी नज़म जिसमें बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, अल्लाह के वलियों का तज़किरा हो, उसे मनक़बत कहते हैं। और किसी भी आम शख्स की जिस नज़म में तारीफ़ की जाए उसे क़सीदा कहते हैं। उसके बाद हमने अल्लाह ताला की तारीफ़ में जितने भी अल्फ़ाज़ और जुमले अशार इस्तेमाल किए, सबको हमने पढ़ा। आज दूसरा सबक नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज से अफ़साने की शुरुआत होती है। दूसरा सबक अफ़साना है, भाभी जान के नाम से। पहले समझें कि अफ़साना कहते किसे हैं, अफ़साने की शुरुआत कब से हुई। सिन्फ़ अदब में, उर्दू असनाफ़ में एक अफ़साना एक बहुत ही अज़ीम सिन्फ़ है, मुख्तसर अफ़साना। सबसे पहला अफ़साना 1902 में नसीर और ख़तीजा के नाम से शाये हुआ था। यानी लगभग 100 कुछ साल इसको अभी बहुत ही जदीद सिन्फ़ इसे हम कह सकते हैं अफ़साने को। सबसे पहले देखें कि अफ़साना कहते किसे हैं। अफ़साना की 2 तारीफ़ें की गई हैं। एक तारीफ़ ये की गई है कि एक ऐसी नसरी कहानी जो एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। चूँकि पहले ऐसा था कि नावल लिखे जाते थे, दास्तान लिखी जाती थी, बड़ी बड़ी कहानियाँ हुआ करती थी जो कई दिनों में मुकम्मल हुआ करती थी। तो कलमकारों ने एक मशवरा किया और एक ऐसी कहानी तैयार की, एक इंसान एक ही बैठक में उसे आसानी के साथ उसे पढ़ सके। तो ऐसी कहानी जो एक ही बैठक में पढ़ी जा सके और मुकम्मल तौर पर कहानी का जो लुब-ए-लुबाब है वो समझ में आ सके, उसे हम अफ़साना कहते हैं। अफ़साना ने इतनी तरक्की क्यों की? आज नावल, दास्तान, ड्रामे वगैरह सबको पीछे छोड़कर ये ऊंची मकाम तक पहुंचा है, ऊंचे मकाम तक पहुंचा है। इसकी एक ही वजह है कि इसमें वक्त कम लगता है, कम वक्त में काम मुकम्मल होता है, इसलिए इसने इतनी मकबूलियत हासिल की। और दूसरी तारीफ़ इस अफ़साने की ये की गई है कि अफ़साना जिसमें बुनियादी शय, बुनियादी चीज़ वहदत तअस्सुर हुआ करती है। यानी किसी एक पहलू पर कलमकार मुकम्मल तौर पर, एक अफ़साना निगार मुकम्मल तौर पर नज़र डालता है और उस पहलू को उजागर करने की कोशिश करता है। वहदत तअस्सुर किसी एक की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर उजागर करता है, उसे हम अफ़साना कहते हैं। तो इतने कम वक्तों में इतना बड़ा मकाम हासिल कर लेना, ये मुख्तसर अफ़साना का ही कमाल है और किसी फ़न को ये इम्तियाज़ ना हासिल हो सका। बड़े बड़े अफ़साना निगार, डिप्टी नज़ीर अहमद बहुत बड़े अफ़साना निगार, और नबातुन्नाश जैसी उन्होंने किताब लिखी, अफ़साना लिखा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह बेदी बहुत बड़े अफ़साना निगार अपने वक्त के। आगे चल के हम लोग इन तमाम हस्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने नाम इसलिए बता दिया कि ये मुमताज़ तरीन अफ़साना निगारों में इनका शुमार होता है। सज्जाद हैदर यलदरम बहुत बड़े अफ़साना निगार, मुंशी प्रेमचंद ये भी अफ़साना निगार अपने वक्त के गुज़रे हैं। तो अफ़साने की तारीफ़ हमने समझ ली। आज दूसरा सबक जो भाभी जान के नाम से है, उसको लिखा है सोहेल अज़ीमाबादी ने। सोहेल अज़ीमाबादी पटना के रहने वाले, अज़ीमाबाद के नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये पटना के रहने वाले हैं। और 1911 को इनकी पैदाइश होती है।
ان کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ یاد کر لیں کہ 1911 میں سہیل عظیم آبادی پیدا ہوئے پٹنہ میں، اور ان کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ نانیہال میں ان کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، نانیہال میں تعلیم حاصل کی، اور ناول سے بھی وابستہ رہے، کچھ دن تک صحافت بھی کی انہوں نے، اخبار میں کام کیا انہوں نے، لیکن بعد میں پھر سب چیز چھوڑ چھاڑ کر مکمل طور پر افسانہ نگاری شروع کی، اور افسانہ نگاری میں ان کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد بے شمار افسانوی مجموعے ان کے شائع ہوئے۔ پہلا افسانوی مجموعہ چار چہرے، اس کے بعد الاؤ، یہ سب افسانے ہیں ان کے جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھے۔ انہوں نے ایک افسانہ لکھا بھابھی جان کے نام سے، اس افسانہ کو پڑھیں گے ہم، اور تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا کردار اپنایا ہے اور کس انداز سے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے افسانہ کو۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ افسانہ بھابھی جان میں بھابھی جان ان کا نام رقیہ رہتا ہے، اور ان کے جو شوہر رہتے ہیں، ان کے شوہر وہ ننھے میاں، اور ان کے ایک دیور ہے جن کا نام اختر ہے۔ یہ تین کردار اس افسانے میں مکمل طور پر وہیں رکھے جاتے ہیں۔ ایک ایسی عورت، رقیہ بھابھی ایک ایسی عورت جو کہ ناز میں پلی، نخرے میں پلی، اور ننھے میاں ایک سیاسی آدمی، سیاست سے گہرا تعلق ان کا رہ چکا تھا، ہمیشہ سیاست کے طور پر ہمیشہ باہر رہا کرتے، کبھی کبھی گھر آیا کرتے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا ان کی زندگی میں کہ سیاست کی وجہ سے ان کو بار بار جیل جانا پڑا۔ جب رقیہ بھابھی کی شادی ہوئی ننھے میاں سے، تو کسی نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے محل میں یہ لڑکی جو ناز و نخرے میں پلی بڑی ہے، یہ کیسے رہ سکتی ہے، کیسے یہ سارے کام کو انجام دے سکتی ہے۔ اور لوگ یہ بھی باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر ایسے گھر میں اس کی شادی ہو گئی جہاں کام کرنے والے نہیں ہوں گے تو اس کا کیا ہوگا۔ لیکن شادی ہوئی ننھے میاں سے، شادی ہونے کے بعد وہاں پہ گئیں، وہاں پہ 5 6 آیا لگی رہتی تھیں کام کرنے کے لیے، بے شمار نوکر کام کیا کرتے تھے۔ تو شروع میں تو کوئی دقت نہیں ہوئی، کوئی بھی دقت شروع میں نہیں ہوئی، لیکن بعد میں جب بار بار ان کے شوہر کو جیل جانا پڑا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے، تو مالی حالات اچھے نہیں رہے۔ کئی مہینے ان کے شوہر جیل میں رہا کرتے تھے، کئی مہینے جیل میں رہتے، تو آمدنی بالکل ختم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سارے نوکروں کی چھٹی کر دی گئی، جتنی بھی آیا رہتی تھیں گھر پہ سب کی چھٹی کر دی گئی۔ اب سارا کام، اتنے بڑے محل کی صفائی، سارا انتظام ایک عورت کے سر پہ آنے والا ہے۔ اللہ! لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، رقیہ بھابھی نے ایک بھی پل ہمت نہیں ہاری، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خود پڑھی لکھی تو تھی ہی، ایک اسکول میں ملازمت کرنے لگی، لیکچرر کے طور پر بحال ہو گئی، وہاں پر کچھ روپے وہاں سے ان کو ملا کرتے تھے۔ اس کے بعد گھر آتی تھی، گھر آنے کے بعد گھر کا سارا کام کرتی تھی، کھانا وہی خود بناتی تھی، بچی کو تیار کرنا خود سے پڑتا تھا، سارا کام ایک مشین کی طرح کرتی تھی۔ لوگ باتیں کرنے لگے تھے کہ سب کو غلط کر دیا اس عورت نے، لوگ سوچتے تھے کہ اتنی ناز میں پلی بڑی لڑکی یہ گھر کو کیسے سنبھال سکتی ہے، لیکن جب انسان ٹھان لیتا ہے تو بڑے سے بڑے کام کو بھی وہ انجام آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے۔ بے شمار مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا رقیہ بھابھی کو، ایک روپے کے لیے پریشانیاں جھیلنی پڑی،
لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا، اور ایسا صبر کیا کہ زمانے نے دیکھا کہ خود تو مصیبت جھیلتی تھی، مصیبتوں کے باوجود غریبوں کو پیسے دیا کرتی تھی، غریبوں میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ ایک لڑکی جس کا نام شمی رہتا ہے، اس کی مکمل پڑھائی کا خرچہ اپنے اوپر اٹھا لیا تھا، مکمل پڑھائی کا خرچہ، سارے اخراجات پڑھائی کے اس کے خود دیا کرتی تھی، اور جو دائیاں ان کے گھر پہ جو آیا رہتی تھی ان کے گھر پہ، جو نوکر رہتے تھے، وہ کبھی بیمار پڑ جاتا تو اس کی دیکھ بھال کے لیے خود سے جایا کرتے تھے ہاسپٹل۔ یعنی ایسا لگتا تھا کہ یہ عورت نہیں بلکہ ایک مشین ہے، صبح سے لے کر شام تک کام ہی کام کیا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی اپنی زبان پر ناشکری کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ گویا زمانے کو پیغام دینا چاہ رہی تھی کہ اگر انسان کے اوپر، خاص کر کے عورت کے اوپر اگر مصیبت آئے تو مصیبت کو برداشت کرنا سیکھے، اسی میں کامیابی ہوتی ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ پڑھیں گے ہم جب اس کہانی کو، اس میں ایک جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ شمی روتی ہوئی ان کے گھر پہ آتی ہے، بار بار پوچھنے کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ صبح میرے بھائی کی فیس جمع کرنی، آخری دن ہے کل، اگر فیس جمع نہ ہو سکا تو 1 سال برباد ہو جائے گا۔ یہ واقعہ، یہ جملہ بہت ہی اہم ہے کہ انسان کی زندگی کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ تو رقیہ بھابی نے کہا کہ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اندر جاتی ہیں، الماری کھولتی ہیں، کھولنے کے بعد سونے کی چوڑیاں جو انہوں نے اپنی بیٹی ریحانہ کے لیے بنا کے رکھی تھی، 1 روپیہ اکٹھا کر کے، پیسے بچا کر کے سونے کی چوڑی بنوائی تھی تاکہ میری بیٹی بڑی ہوگی تو میں اسے پہناؤں گی۔ انہوں نے سینے پہ پتھر رکھ کے اس چوڑی کو نکالنے کے بعد شمی کے حوالے کیا، جاؤ اسے بیچ کر اپنے بھائی کی فیس کا انتظام کر لو۔ نہیں لے رہی تھی لیکن زبردستی رقیہ بھابی نے اسے دے دیا۔ ایثار دیکھیں، قربانی دیکھیں، کچھ نہیں ہے گھر میں، پھر بھی غریبوں کا سہارا بننے کے لیے ہر پل تیار رہتی ہیں۔ اسی سراپے کو، اسی جملے کو استعمال کرنے کے لیے سید محمد سہیل عظیم آبادی نے کس انداز سے قلم کو چلایا ہوگا، یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ایک ایسا کردار انہوں نے بیان کیا ہے رقیہ بھابی کا کہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو، ناظرین کو کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ اگر مصیبت آ جائے تو اس کا سامنا کس انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ رقیہ بھابی کو جب کبھی وقت ملتا تھا تو دوستوں کے لیے خط لکھا کرتی تھی، خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی اور خوش رہتی بھی تھی۔ کچھ نہیں ہے پھر بھی خوش ہے۔ آج ہم دیکھیں سب کچھ ہے پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اکتفا نہیں کر پاتے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے، کیونکہ غم اور پریشانی اور خوشی ساری چیزیں اللہ دینے والا ہے۔ اگر خوشی پر ہم خوش ہوتے ہیں تو غم منانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچتا ہے نا، کوئی راستہ ہی نہیں بچتا ہمارے پاس۔ اسی لیے مصیبتوں کو برداشت کر کے اس کا سامنا کرنا اور اس کا مقابلہ کر کے زندگی میں آگے بڑھنا۔ اب دیکھا نا کہ اتنا غم ہونے کے باوجود اپنے شوہر سے کبھی شکایت نہیں کیا اور شوہر کے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا، شوہر کو حوصلہ دیتی رہی، اور جناب اختر جو ان کے دیور ہیں ان کو بھی حوصلہ دینے کی کوشش کرتی رہی اور بیان کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ آپ بھی کچھ کر لو۔ ہمیشہ ایک شاعر، کیونکہ اختر ایک شاعر ہے اپنے وقت کے، وہ لیٹ سے سو کے اٹھتے، اس کے بھی نخرے سنبھالنا پڑتی تھی رقیہ بھابی کو۔ یعنی مکمل طور پر ایک مشین کام کر رہی ہوتی ہے،
اور یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ انسان غم میں خوش کیسے رہتا ہے، وہ رقیہ بھابھی سے کوئی سیکھے، اس کردار کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ خاص کر کے ایک عورت ہونے کے ناطے سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اندر وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ ایثار، وہ قربانی لائے، وہ جذبہ لائے، تاکہ مصیبتوں کا سامنا وہ کر سکے۔ مصیبتیں تو سب کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن مصیبتوں کا سامنا ہر کوئی نہیں کر پاتا ہے۔ مصیبتوں کو ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے۔ مقابلہ کرنے کے لیے جذبہ چاہیے، دل، سکون والا دل چاہیے، جو رقیہ بھابھی کے اندر تھا۔ اتنی مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد ہمیشہ خوش رہنا، یہ رقیہ بھابھی نے ہم سب کو سکھایا ہے۔ اس افسانے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کریں، وہ ذمہ داری پیدا کریں کہ اگر کوئی بڑا کام ہمارے سر پہ آ جاتا ہے تو ہم مکرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص کر کے پڑھنے والے اسکول میں بچے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیسے یاد ہوگا، کیسے یاد ہوگا، اتنا بڑا لیسن کیسے یاد ہوگا، 10 کویشچنس کیسے یاد ہوگا، اتنے الفاظ، اتنے معنی کیسے یاد ہوں گے۔ اب تو دیکھیں رقیہ بھابھی کو پڑھیں آپ، اتنی بڑی زندگی میں اتنی بڑی پریشانیاں آ گئی، لیکن برداشت کیا انہوں نے۔ یہ تو بہت 10 منٹ اگر بچہ محنت کر لے تو سارے اسباق اس کو یاد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ انہی چند بات کے ساتھ اس افسانے کو سہیل عظیم آبادی نے ختم کیا، اور میں کوشش کرتا ہوں، میں دعا بھی کروں گا کہ ہم سب کے اندر ایسا حوصلہ اللہ عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی مصیبتوں کا سامنا کر کے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔